صاحب ہوتا ہے ایک بہت بڑا سکول کھولیا اتنا بڑا جتنا حساب ہی کونی ہے اتنا 6 ٹیچر کونی ایک سکول ہے سرکاری سکول ہے جاؤ دوسرا کو ٹیچر ہے تک کو کسے سکول ہے کیا ہوئی دیا ہے پانی کتا آئی دیا ہے اس طرح پر کتنی باری بندے اتنا آئے ٹھیک ہے ایک بندہ اچھا ہے تو وہ نکل جائے ملازم اور رشوت ہور دعا رشوت ہور تریا رشوت ہور تو اپنا کچھ اسے لفٹ ہی نہیں کرانا لگے کیا دلیل ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مہمان چودھری صاحب کو آج کے اس پروگرام میں سابق صدر محمد مرتضیٰ اطاری صاحب نو منتخب صدر عمر شہزاد صاحب سے ملتمس معاوضے پر اس تقریب کے مہمان خصوصی میرے چھوٹے بھائی میرپور ڈسٹرکٹ بار کے سابق سیکرٹری جنرل جناب چودھری محمد بشارت ایڈوکیٹ صاحب ہیں اور اس تقریب کی صدارت میرے چھوٹے بھائی کونسلر ممتاز بزنس مین ہمارے علاقے کے پہچان چودھری محمد فرید صاحب ہیں. تو میں اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب احسن صاحب کو تو وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا. سینئر نائب صدر عدنان علی چودھری صاحب، نائب صدر امتیاز حسین عوام صاحب، جنرل سیکرٹری عبد الباسط صاحب، ڈپٹی سیکرٹری ماجد علی راجہ صاحب، سیکرٹری مالیات احسن چودھری صاحب اور سیکرٹری اطلاعات عبد الرشید غوری صاحب. اور میں جناب مہمان خصوصی
चौधरी मोहम्मद बिशारत एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आकर हल्फ लें। मैं मसम्मी, अब अपना नाम लें, वल्दियत बहसीयत आज़ाद प्रेस क्लब चकसवारी अल्लाह ताला को गवाह बनाकर अहद करता हूँ कि मैं प्रेस क्लब के आइन की पासदारी करते हुए इसके वक़ार व तक़द्दुस में इजाफे की जदोजहद करता रहूँगा। तहरीक आज़ादी की कामयाबी और जुमला अवामी मसाइल के हल के लिए साफ़ती खिदमात और मुनज़्ज़म कोशिशें खलूस नीयत और ईमानदारी से सर अंजाम देता रहूँगा। मैं अपने ज़ाती मफादात पर प्रेस क्लब के मफाद को तरजीह दूँगा। प्रेस क्लब की जो अमानतें ज़िम्मेदारियाँ मेरे सुपुर्द की जाएंगी, इनकी दिलो जान से हिफाजत करूँगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पिंडाल में बैठे हुए एक्शन कमेटी के सरबराहान, अंजमन ताजरान, मेरे उस्ताद मोहतरम मलक मुमताज़ हुसैन साहब, दीगर राजा शुजात साहब, मेरे भाइयों, स्टेज पर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले नए मुंतखब होने वाले जुमला ओहदेदारान, सदर, सीनियर नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी साहब और दीगर ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को भरपूर तरीके से अंजाम देंगे। वक्त बहुत बीत चुका। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी थोड़े से होश के दाखिल लें और जो एक्ट 1990 के तहत जो इख्तियारात थे और मज़ीद जो कानून साजी आपने कर दी है, वो जनाब आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप जल्दी इस कानून साजी को मुकम्मल कर लें, क्योंकि इलेक्शन को इस वक्त मेरे ख्याल में 2.5 साल का अर्सा तो गुजर गया और हमारा टेन्योर जो है वो आगे 1.5 साल का रह गया है। अगर इन्होंने ये रवश रखी तो मुझे नहीं लगता कि अगला बलदियाती इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में हो। और इसके अलावा मैं जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब का और जो जफर अनवर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 2022 में इस्लामगढ़ में हमारे हल्के को तहसील देकर एक पौधा लगा दिया, जिसका समर आज आपको 3 साल बाद तहसील हेडक्वार्टर की शक्ल में मिल रहा है। मैं जनाब वजीर हुकूमत जनाब कासिम चौधरी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि चले देर आए दुरुस्त आए, 3 साल के बाद उन्होंने जो है ना वो मालियात से मंजूरी तो हुई तहसील हेडक्वार्टर की, क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक मार्च 2022 में तहसील हेडक्वार्टर की जो तजवीज़ थी, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त ये इल्म है जिसे एक आज आज़ाद कश्मीर में नेशनल एचआर हुकूमत है, जिसको राज फारूक आदिल साहब भी कहते हैं कि नेशनल एचआर हुकूमत है। उन्होंने 3 साल लगा दिए हमें हमारे तहसील हेडक्वार्टर का नोटिफिकेशन करने में, लेकिन चले ये भी जो है ना उनका हम शुक्रगुजार हैं कि ये भी कहूँगा कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जनाब तनवीर इलियास ने 1122 का भी ऐलान किया था इस तहसील इस्लामाबाद की सवारी के लिए, और उसके अलावा टेक्निकल कॉलेज का भी ऐलान किया था। जनाब शबीर साहब, आप ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरपरस्त थे यहाँ पे चिकसवारी में। मैं आपकी भी तवज्जो इस जानब मबजूल करवाना चाहता हूँ कि आप भी मेंबर असेंबली और एक अरबाब इक़्तिदार को ये लोग पावर करवाएं कि ये ऐलानात उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने किए थे और ये हमारे हल्के का हक है, इसलिए ये चीजें जो है वो हमारे हल्के को दी जाए, और जितने भी जो है वो बाकी जितने भी
ہیں حقوق اس کے حوالے سے کافی باتیں ہوتی بھی رہتی ہیں. میں بلکہ آزاد پریس کلب کے صحافیوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کی ہے, اور میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی یہ اس چیز کو آگے بڑھائیں گے. اور اسی امید کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ چکسواری کے مسائل کو یہ بڑھ چڑھ کے لکھتے رہیں گے, اور اس کے اجازت چاہتا ہوں. بس اور مہمان صدر تقریب چودھری فرید صاحب کونسلر, میں آپ کو اور ان کے ساتھ منشا تاج صاحب, ایڈوکیٹ صاحب, انجمن تاجرہ کے مرکزی انجمن تاجرہ کے صدر چودھری عبدالشکور صاحب, انجمن تاجرہ امید آباد کے صدر چودھری شبیر صاحب, اور تحصیل پریس کلب اسلام گڑھ سے جو ہمارے دوست تشریف لائے, باقی جملہ عہدیداران, کونسلر آزاد, تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ہماری بزم میں تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی. آزاد پریس کلب 2014 میں بنا, اس کی بنیاد سکندر یار کالا صاحب نے رکھی, اور 2015 میں آزاد پریس کلب میں شامل ہوا. اس وقت شاید اس کی تعداد 6 یا 7 لوگوں پر میسر تھی. پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم فرمایا, ہمارے ساتھ کچھ ساتھی شامل ہوئے تو ہماری تعداد پھر چلی گئی غالباً 14 میں. 2017 میں پھر دوبارہ میں صدر بنا تو تعداد کم ہو گئی تھی, تو پھر کچھ نوجوان جو پڑھے لکھے تھے ان کو صحافت کے شعبے میں لایا اور پریس کلب کا ممبر بھی بنایا. جس طرح ہمارے حسنین ادریس صاحب تھے, اس وقت وہ UK میں ہمارے ساتھ وہ منسلک ہیں. پھر کچھ وجوہات کی وجہ سے پریس کلب پر آزمائش آئی, کچھ ساتھی ناراض ہو گئے. 2023 میں پھر منتخب ہوا, اور 2 سال ساتھیوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا, اعتماد کیا. تقریباً 28 ماہ تک میں آزاد پریس کلب کا صدر رہا, اور جب میں پریس کلب کا صدر منتخب ہوا تھا تو اس کی تعداد تھی 11 میں, اور الحمدللہ آج آزاد پریس کلب کے ممبران کی جو تعداد ہے وہ 20 ہے. پریس کلب کا جو بنیادی مقصد ہے ہمارا آپس میں اتحاد و اتفاق, اور جو ہم پریس کلب کے ممبر ہیں صحافت کی فیلڈ میں ہیں, مختلف اخبارات چینل کے ساتھ منسلک ہیں, اور اپنے انداز سے عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم نے ایک دوسرے کا تحفظ کرنا ہے, یہ نہیں کہ ہمارا ساتھی ہو اور ہم اس کے خلاف سازش کریں. باہر سیاسی لوگوں کے ساتھ یا سماجی لوگوں کے ساتھ یا کاروباری لوگوں کے ساتھ مل کر کسی کی عزت نفس کو مجروح کریں, یہ کوئی بھی ادارہ تنظیم, یہ اس کا بنیادی مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے بنانے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سارے کی پہلے مبارکباد, جتنے بندے اتنے آئے ہو اللہ تعالیٰ تُسیں عزت دے. الحمدللہ جس سٹیج پر میں آیا ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک کرم نوازی ہے کہ اتنی ٹوڑی دے ایک چھوٹا جا کچھ محنت کی, اللہ تعالیٰ مہربانی کی. اس تو بعد 2-3 سال پہلے الیکشن لڑیا, اپنے علاقے نے بندیاں تعاون کیتا ہے. پہلی چیز ہے تعلیم, صحت, پانی, یہ 3 چیزیں اس علاقے ہونے چاہیے. اخبار نے جتنے بندے آج کل ہر دوے دڑا نیوز سٹی والے بیٹھے ہوئے اتنے کافی ہو کر رپورٹاں میں بھی تکی رہا. انہوں نے ایک کافی ٹائم تو کچھ پہلے دڑے تو کوئی نظام نہیں چلی سکیا. انہوں کی ہونا چاہیے سی, بک پہلے اچھنا چاہیے سی. ہر روز اساں ایک دوے جڑے مسائل ہونے اساں ایک دوے نال کھلنے کولا ایک بولنا ہونا تو نال ہی 4 جڑے ہونے اور نیگیٹو اس نال ہو کے کرنے ہونے. ایک بندہ صحافی لکھنا ہوا ہے, دعا لکھنا ہوا ہے, 3 لکھنا ہوا ہے, 4 جہے دوے نال بھی جانے جی اے بھائی نے ہونا. کیا ایسا کتاب ہے؟ کچھ بھی نہیں. اپنے واسطے کیا کر سکتے ہیں؟
کوئی تعلیم نہ معیار ہی تھا کونی ٹھیک ہے. کل جہاں وزیر اعظم صاحب ہوتا ہے ایک بہت بڑا سکول کھولیا, اتنا بڑا جتنا حساب ہی کونی ہے. اتنا 6 ٹیچر کونی, ایک سکول ہے سرکاری سکول ہے, جاؤ تو سب کو ٹیچر ہے تکو کسے سکول ہے کیا ہو رہا ہے, پانی کتنا آ رہا ہے. اس طرح پر کتنی باری بندے اتنا آئے ٹھیک ہے. ایک بندہ اچھا ہے تو وہ نکل جائے ملازم اور رشوت ہور, دعا رشوت ہور, تریا رشوت ہور, تو اپنا کچھ اسے لفٹ ہی نہیں کرانا لگے کیا دلیل ہے. سرکار پر تختیاں لگی رہی ایک جگہ ایک ہو رہا اسا ایک پارٹی دوئی پارٹی تری پارٹی کیا ہے جی سارا ایک کری گیا سی سارا ایک کری گیا سی ایک سیکنڈ کچھ نہیں کیتا ہے کیا کچھ ایک سیکنڈ کیتا دسو ایک آنا سی جی میں کچھ اسپتالوں پیچھا بنایا سی تو اسا آپ گریڈ کری چھوڑیا یہ فوٹو لائی چھوڑے جی اخباروں لگی کہ فلانا ہو گیا ٹھیکا ہو گیا کچھ بھی نہیں ہو گیا. کوئی ایک تعلیم ہے معیار تک کچھ سے گران اصل ذمہ داری بنی ہے ایک بندے نہیں. سکول جتنے بندے تم جانا اپنے بچے پڑھانے ہو کیا معیار ہے. آج ایک پٹھان آیا سی ہمارے کو ٹھیک ہے, اس نے 8 بچے یقین کرو رویا ہوا 3 بچے زشان پبلک سکول سے پڑھانا سرکاری سکول ہے پتہ افغانی بندے کی کون پڑھانے یا کوئی سسٹم سے آیا میں سکول کی فیس 15,000 روپیہ بقایا ہوا ہے باقی سودا سب میں نہ دے سکا 50,000 روپیہ ہمارے کو بجلی نہ بل ہے. تکی تو حیرانگی ہوئی ہے بھائی آنا دیہڑی کیا لاؤں میں دیہڑی پر جانا پیچھے بندے فون کرنے نکلے اور سکول پتہ نہیں کچھ پچھلا بیچا سی کچھ نہ 25,000 روپیہ دینا لگیا. معیار ہی کونی ہے ملازمات کونی ٹھیک ہے کوئی نظام ہی نہیں چلی رہا ہوا ہے. کوشش کرو بھائی ایک دوسرے کا ساتھ دیو. یہ جڑے بندے کھلتے ہیں اپنے حق واسطہ اس نے نال ٹوڑا سا کل سارے کونسلر صاحب لایا سی پتہ نہیں کھوتیاں پر ہوں پانی ٹویا کر سا واقعی لگنا چاہیے جی ہے پر اسے کوشش کرنی چاہیے وہ یہ نہیں ہے ایسا کچھ اپوزیشن پر جڑے ایسا کم کری سکنے ہیں وہ کچھ کرنا تو پانی ہے نا خاص طور پر جتنے بھی بندے ہیں وہ نکلو ٹھیک ہے انہیں دفتروں کے راؤ کرو ٹھیک ہے انہیں پوچھو وہ کی انہیں پانی دینے لگے لالی پاپ تساں دی جانے ہو ٹھیک ہے ہر دوے دے لالی پاپ جی اگلے ہفتے ہو جائے سی جی پانی ہو جائے سی 10 دن دے پھر تساں جانے ہو ٹھیک ہے تساں سنوائی پڑی ہونی آستہ 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 بھی جانے ہو ٹھیک ہے ایسا ایسا ٹرانسفارمر آئے ہیں ٹھیک ہے آپ سب خبر لائی ہے آج سال ہو گیا نہ کوئی ٹرانسفارم لائی دے دینا پیا نہ ہوں میں بولنا پیا ہوں یہ میں اپنی سے بانا پیا ٹھیک ہے بھائی ٹرانسفارم اثر رکھے اچھا بجلی ہو کوئی کون ہے اتنا لنگر خانہ ہے ٹھیک ہے کوئی ہو کوئی ٹرانسفارم نہیں لگا. ایکسین صاحب کی ہو کوئی کتا جی ایکسین صاحب روز اسے لالی پاپ دیتے جی پھر آئے جی بندہ بڑا بدتمیز سی کون بدتمیز سی میں سا ٹھیک ہے ٹرانسفارم میں اپنا نہیں رکھے ٹھیک ہے میں انہیں کی ہو گئی کتے ایک باری فون کیتا 2 باری فون کیتا نہ جی کوئی نہیں لگا ٹرانسفارم. بجلی والے اصل روز ہو گئی ایک نواں ہو کچھ کری جانے ٹھیک ہے جی تسا فلانے نہ گل کرو جی فلانے نہ گل کرو. کرپشن ایک بندے وچ ہے ایک بندے چ یہ گلاں جتنیاں بھی میں کیتیاں ایک بندے کی بھی نہ چنگیاں لگیاں اس پر ہمارا حق بننا سی بھائی میں بولا تے کراں ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ ہمارے کم بولنے چاہیے ہمارے الفاظ نہیں بولنے چاہیے جتنا جی ہمارے کو ہو سکتی میں اپنے کم اچھے کر سا جی توفیق ہو سی روپیے نہیں توفیق ہے روپیہ لاسا 2 روپیے نہیں توفیق ہے آپ نے کولو لاسا پر اس ویلے جی گورنمنٹ آسا کی جس ویلے کونسلر بنتے ہیں ٹھیک ہے 1 روپیے نے کوئی فنڈ نہیں دیتا جے دیتا نے تو ثابت کریں 3 سال کوئی ایسا کیوں الیکشن لڑیا ہوا ہے ٹھیک ہے. ایم ایل اے صاحب حالی آپ نے اوکی پارٹی کی دینے رہے سن دسن وہی ثابت کریں میں کیا دیتا نے ایسا کہ اس ویلے جی ہاں قاسم جی صاحب ٹھیک ہے تسا دسو کیا دیتا ہے ایسا کی کوئی دیتا ہے پنڈ ہود کی حالی تسا کیا بندے کی نوازنے رہے سو کیا کر سو تسا حالی آپ نے تقریرن جی فلانے یہ کر دیا فلانے یہ کر دیا ہم نے یہ پرانے سارے مضبوط ہو کے کر دیتے ٹھیک ہے. اردو پنجابی طرح مکس کری تو سونا تقریر کی ہے باقی جو گل چنگی لگی ہے اس واسطے بہت بہتر جس طرح نہیں معذرت. بہت شکریہ سید بن صاحب آپ نے انداز میں رہنمائی کی ہماری. پریس کلب چک سواری کے 9 منتخب عہدیداران سرپرست اعلیٰ سابق عہدیداران صدر تقریب چودھری فرید حسین صاحب چک سواری کے معززین انجمن تاجروں کے عہدیداران سول سوسائٹی کے نمائندگان ہمارے بلدیاتی اداروں کے
منتخب کونسلر صاحبان، صافتی برادری سے تعلق رکھنے والے دیگر معززین، میں آج کی اس تقریب کے حوالہ سے سب سے پہلے تو نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے اس پروقار تقریب کے لیے مجھے خاص مہمانوں میں شامل کیا۔ اس پہ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شاید میں نے کبھی بھی خود کو اس قابل نہ سمجھا ہو کہ چکسواری کی بڑی تنظیم، جہاں چکسواری کے بہت اور معتبر نام ہیں، ان کے اندر مجھے بھی خصوصی مہمان کے طور پہ ان خصوصی مہمانوں کی لسٹ میں شامل رکھیں گے اور بطور مہمان خصوصی اپنے پروگرام میں مدعو کریں گے۔ یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ صحافت کا پیشہ بلا شبہ ایک انتہائی مقدس پیشہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ جو میں نے پڑھا، جو صحافت لفظ کا ماخذ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صحیفے اپنے انبیاء تک پہنچائے جاتے تھے، اس صحیفوں سے یہ لفظ لیا گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ پیشہ کوئی معمولی پیشہ نہیں ہے۔ اور عملی طور پہ بھی ہم اگر اس کو ڈیپلی دیکھیں تو بلا شبہ آج بھی جس بھی کیٹیگری کا کوئی صحافی ہو، جس بھی پیشہ ورانہ صلاحیت کا کوئی صحافی ہو، معاشرے کے لیے اس کا کردار ہمیشہ کلیدی رہا ہے۔ صحافت کہا جاتا ہے کہ ایک چوتھا پلر ہے جمہوریت کا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اس پہ میرے دوست گلا کر رہے تھے کہ ہمیں چوتھا پلر کہا تو جاتا ہے لیکن شاید اس طرح تصور نہیں کیا جاتا۔ محترم اطاری صاحب، بلا شبہ آپ چوتھا پلر ہیں۔ یہ ایک اصول ہے اس جمہوریت کا جس کی بنیاد پہ جو فلاسفر ہیں جمہوریت کی تعریف کرنے والے، انہوں نے کہا ہوا ہے آپ کو اس چوتھا پلر کی حیثیت سے کوئی پیچھے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اس تھیوری کا نام ہے چوتھا پلر، جس کی بنیاد پہ جمہوریت آگے بڑھتی ہے۔ صحافی ہمیشہ سے ہی عوام کے اور مقتدر اداروں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ ریاست کے مقتدر لوگ شاید صحافیوں کے ہی ذریعے سے لوگوں کے مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ جس طور پہ بھی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آپ کی اس تقریب میں سمجھتا ہوں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ نے چکسواری کے مختلف الخیال لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا، اور ہم مختلف الخیال اپنے نظریے کے، اپنے سوچ کی بنیاد پر ہیں۔ چکسواری کی ویلفیئر کے لیے ہم سب ایک ہیں اور ہمیں ایک ہونا چاہیے، تبھی جا کے قومیں ترقی کرتی ہیں۔ سوچ کا زاویہ ضرور مختلف ہونا چاہیے۔ جس معاشرے میں سوچ کا زاویہ مختلف نہیں ہوتا وہ معاشرے پنپ نہیں سکتے۔ تو الحمدللہ آج چکسواری بہتری کی طرف گامزن ہے۔ یہ میری رائے ہے، میرے دوستوں کی رائے میں شاید تنزلی کی طرف ہو، کسی کا خیال کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں اپنی رائے، میں کسی پہ اپنی رائے تھوپنا نہیں چاہوں گا، کیونکہ یہ جو آج کا یہ پروگرام تھا یہ خالصتاً میرے خیال میں صحافت کے فوائد اور ہمارے معاشرتی مسائل یہاں تک ہی رہنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ میرے پیشرو دوست وہ بھی اپنے ایک پروگرام کے ساتھ وہ سیاست بھی کرتے ہیں، میں بھی چونکہ بطور وکیل اور ایک پارٹی کا عہدیدار، میں بھی کسی طرح چونکہ صحافت کو تو میں سیاست سے سمجھتا ہوں دور رہنا چاہیے، لیکن وکلا کا اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ شروع سے ہی رہا ہے، سے بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے مفکر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح
اور حضرت علامہ اقبال دونوں وکیل تھے، یہ فخر ہے ہمیں۔ میرے بھائی، بلدیاتی نظام میں خامیاں ہیں۔ میرے محترم بھائی کونسلر صاحب، بالکل میں بطور وکیل اور سیاسی کارکن آپ کی اس بات کی حمایت کرتا ہوں کہ اقتدار نچلی سطح پہ آنا چاہیے، اور نچلی سطح یہ لوکل کونسل ہی ہے، وہ دیہی کونسل ہو یا شہری کونسل ہو، اقتدار وہاں ضرور آنا چاہیے۔ اور میں بطور سیاسی کارکن ہمیشہ سے اپنے سیاسی نظام کے بارے میں دو باتیں بطور تنقید کرتا رہا ہوں۔ ہمارے سیاستدان، اس کا تعلق چاہے کسی بھی جماعت سے ہو، میں معذرت کے ساتھ راجہ شجاعت صاحب یہ بات کہوں گا کہ بلدیاتی الیکشن میری نظر میں کسی سابق وزیر اعظم نے نہیں کروائے، وہ ہماری عدالت العظمیٰ نے کروائے۔ کس طرح کروائے یہ آپ کو بھی پتا ہے، اور بطور وکیل مجھے بھی پتا ہے کتنی توہین عدالت کی درخواستیں وہاں نپٹائی گئیں، اور بالآخر اسی کشمکش میں ہمارے محترم سابق وزیر اعظم کو شاید میری نظر میں جانا بھی پڑا۔ تو یہ میں کریڈٹ سارا عوام کو دیتا ہوں، اور اس کے بعد اپنی عدالت العظمیٰ کو دیتا ہوں، جنہوں نے ہر انداز میں حکومت کو کہا کہ فنڈ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہاں سے فنڈ لائیں، آپ نے بلدیاتی الیکشن کروانے ہیں، اور وہ بند گلی میں کھڑا کیا حکومت کو، اور حکومت مجبور ہوئی اور انہوں نے بلدیاتی الیکشن کروائے۔ فنڈز کا معاملہ میں جو دو باتیں کر رہا تھا اپنے سیاسی نظام پہ، ہمارے سیاستدان بلدیاتی نظام سے ہمیشہ خائف رہے، اور دوسرا میرٹ سے بھی خائف رہے۔ میری نظر میں یہ دونوں چیزیں ہمارے سیاستدانوں کے فائدے کے لیے بھی ہیں۔ جب میرٹ پہ تعیناتیاں ہوں گی، بھرتیاں میرٹ پہ ہوں گی، تو سیاستدانوں کو لوگ تنگ نہیں کریں گے۔ لوگوں نے اب سمجھ لیا ہے لوگوں نے کہ محکمہ تعلیم میں بالفرض NTS اور PSC کے ذریعے بھرتی ہونا ہے، تو لوگ اب یہ سیکھ گئے ہیں، اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، اور تعلیم یافتہ لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے محنت کرنی ہے اور مقابلے کا امتحان پاس کر کے آنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاستدان سے بوجھ کم ہو گیا ہے۔ دوسری طرف یہ جو بلدیاتی نظام ہے، اس کے اندر الٹیمیٹلی ہمارے یہ بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پہ ہوئے، ہر ایک پارٹی کے امیدوار ہوں یا کونسلر منتخب ہوئے ہوں، وہ اس پارٹی کے نچلی سطح پہ نمائندے موجود ہیں۔ اسمبلی کا الیکشن لڑنے والے کسی امیدوار کو بھی ایک پوری ٹیم پورے حلقہ کے اندر ملی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بہتری ہے۔ یہاں راجہ شجاعت صاحب پاکستان تحریک انصاف کے کونسلر کے طور پہ اگر کسی کا کام کریں گے تو وہ ووٹر بھی پاکستان تحریک انصاف کو ہی جائیں گے، اس کے ووٹر بھی، جو راجہ شجاعت کے ووٹر۔ میں مثال دے رہا ہوں، اسی طرح کوئی میرے میونسپل کمیٹی کے وائس چیئرمین صاحب ابھی آئے، وہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن جیت کے آئے، وہ جس بندے کا، اپنے ووٹر کا، اپنے وارڈ کا جو کام کریں گے، اس کا کریڈٹ الٹیمیٹلی اس پارٹی کو جائے گا۔ اسی بنیاد پہ دنیا کے اندر جمہوری نظام ڈیولپ ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ ضرور ان کو جو MLA کے الیکشن لڑتے ہیں یا جو MLA منتخب ہوتے ہیں، ان کو بھی اس بات کا کریڈٹ اپنی ٹیم کے ذریعے جاتا ہے۔ اس بنیاد پہ میں بھی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، اور جو ایکٹ 90 ہے اس کے مطابق جملہ اختیارات تو نہیں دیے جا سکتے، جو حکومت، چونکہ حکومت بھی جہاں وہ قانون ساز اسمبلی ہے محترم، وہ صرف قانون نہیں بناتے، اسی کانسٹیٹیوشن کے مطابق وزیر اعظم انتظامی سربراہ بھی ہوتا ہے، اور حکومت انہوں نے بھی چلانی ہوتی ہے۔ لیکن جو ڈومین ہے بلدیاتی اداروں کا، اس کے اندر جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں یا جتنے بھی فنڈز ہیں وہ ضرور ملنے چاہیے۔ میں ایک بار پھر حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے سے ہی جمہوریت مضبوط ہوگی۔ چکسواری کے مسائل کے حوالے سے ہماری صحافتی برادری ہمیشہ سے ہی ہراول دستے کا کردار ادا کرتی چلی آ رہی ہے، اور آج الحمدللہ یہ بھی میرے نظر میں مختلف شعبوں میں، چاہے وہ روڈ انفراسٹرکچر ہو، تعلیم کا سسٹم ہو، ادارے تعلیم کے جو گورنمنٹ نے ادارے دینے تھے، وہ ماضی سے، ہیلتھ کا شعبہ ہو، ماضی سے بہتر ہے۔ ابھی میرے صدر تقریب کہہ رہے تھے
میں نے خود, میری عمر 47 ایئر ہوئی ہے, میری ایج کے یہاں بندے دوست میرے احباب جو بیٹھے ہوئے ہیں یا اس سے بڑی ایج کے یا 5-7 سال چھوٹے بھی, وہ ضرور میں نے خود دیکھا ہے وہ گدوں پہ پانی اپنے گھروں میں لاتے رہے ہیں. اور آج یہ آپ ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اپنے گھر میں ٹوٹی میں پانی نہیں آتا تو احتجاج کرتے ہیں, حکومت سے پانی مانگتے ہیں. یہ ترقی ضرور ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ گلاس میں پانی دیکھنا چاہیے, کوئی کہے کہ آدھا خالی ہے, لیکن اگر دوسرے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو آدھا بھرا ہوا بھی ہے. آدھے گلاس کا پانی آدھا بھرا ہوا ہے, آدھا خالی ہے. لیکن اگر دوسرے منفی انداز سے کہیں تو وہ آدھا خالی ہے گلاس. تو اس لحاظ سے اب ہیلتھ کے شعبہ کی بات ہوئی ہمارے, بلا شبہ اس کے لیے میں 2019 میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میرپور کا سیکرٹری جنرل تھا. اس وقت ہم نے اس پلیٹ فارم سے, اور میری سچی بات ہے پیشہ ورانہ انداز سے, آزاد پریس کلب ویسے تو میرے سارے دوست تھے لیکن میرا ان کے ساتھ جو مسائل کے حوالہ سے تعلق جب میں جنرل سیکرٹری تھا بار کا اس وقت ڈیولپ ہوا. اس وقت ہم نے ہیلتھ کا معاملہ بھی چکسواری کا, اور جو اب جن مسائل میں ہماری ایکشن کمیٹیاں ماشاءاللہ آپ نے بڑی کامیابیاں بھی سمیٹی یہ بات کر رہی ہیں. خاص طور پہ رٹوار یہاں برج تھا, اس میں جو متاثرین منگلا ڈیم کے مسائل تھے یہ سارے ہم نے بار کے پلیٹ فارم سے بھی دیے. اور آج الحمدللہ معاوضہ جات کا مسئلہ تھا, کافی چیزیں آگے بڑھی ہیں. تحصیل ہیڈ کوارٹر کی بات یہاں ہوئی, میں واضح کرتا چلوں, آپ منتخب نمائندے اپنی وارڈ کی کوئی سکیم بھیجتے ہیں تو وہ پیپر پہ بھیجی جاتی ہے. مجھے کوئی بھی آدمی یہاں اب بھی بتا دے کہ موجودہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا کوئی بھی پیپر ورک کسی بھی پہلی حکومت میں ہوا ہو. جو کام ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں سب کو کھلے دل سے تسلیم کرنے چاہیے. جو نہیں ہوتے چاہے میرا تعلق حکومت کی پارٹی سے ہو اس پہ حکومت پہ مجھے تنقید کرنی چاہیے, لیکن جو کام ہوئے ہیں وہ چاہے کوئی مخالف بھی کسی پارٹی کا ہو اس کو وہ تسلیم کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کیونکہ میرا تعلق بھی, میں ایک عہدیدار ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا, موجودہ THQ اسپتال چودھری قاسم مجید نے دن رات محنت کر کے نہ صرف اس کے لیے 50 اسامیاں منظور کروائی بلکہ اس کا پورا انفراسٹرکچر بھی اس نے اپنے محکمے سے, جو اپنی بلڈنگ یہاں بھی تنقید کی جا رہی ہے میں نے دیکھی ہے. اور میرے بھائی اسپتال وہ بلڈنگیں جہاں گدے جا رہے ہیں جو ناکارہ ہو چکی ہیں, تو وہاں اسپتال چلے گا تو چکسواری کی بہتری ہوگی اس میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کوئی تنقید کی نہیں ہے کہ THQ اسپتال جو MDHA کی بلڈنگ میں کیوں بن رہا ہے. بلڈنگ بھی بنے گی لیکن اسپتال کی منظوری ہوگی تو بنے گی. پہلے ہم یہ کہیں کہ پہلے بلڈنگ ہمیں الگ ملے گی پھر ہمیں پوسٹیں ملے گی. ایک اور بات جو میں نے میڈیا پہ دیکھی تنقیدی نظر سے کہ یہ 50 اسامیاں تو منظور ہوئی ہیں, چکسواری کے لوگوں کو کیا ملے گا. اور میرے بھائی 50 کی 50 اسامیاں چکسواری کے لوگ اگر کسی میں اہلیت ہے, وہ MS بنتا ہے, وہ میڈیکل اسپیشلسٹ بنتا ہے, وہ سرجن ہے, اگر کوئی رکاوٹ نہیں اس کے لیے چکسواری کے کسی بندے کے لیے, تو اس کے لیے ہمیں پازیٹیو انداز سے دیکھنا چاہیے. ڈیولپمنٹ آ رہی ہے. ابھی یہ میرے خیال میں 2.25 سال ہوئے اس حکومت کو بنے ہوئے. میں گن کے بتا سکتا ہوں 2.25 سالوں میں 80 کلومیٹر سے زائد سڑکیں 80% ان کا کام یا ہو چکا ہے یا انڈر پروسیس ہے, اور مزید 25 یا 30 کلومیٹر سڑکیں انشاءاللہ ابھی آنے والی ہیں جن کا سروے ہو گیا ہے. یہ ہلکے کی ہے, شاید کسی کا میرا نہ ہوا ہوگا, صدر صاحب کا نہ ہوا ہوگا, لیکن ہلکے میں ڈیولپمنٹ آ رہی ہے, ہمیں اس کو پازیٹیو انداز سے دیکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ چکسواری کے مسائل ختم نہیں ہو جاتے, مسائل ابھی باقی ہیں. ہم نے سب نے مل کے ان کے لیے جدوجہد ماضی میں بھی کی ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. اسی طور پہ ہم آگے بڑھیں گے. معزز منتخب عہدیداران, آپ نے ماضی میں بھی معاشرے کے لیے, معاشرے کی اصلاح کے لیے کئی کارآئے نمایاں سر انجام دیے ہیں, اور میں برملا پھر بھی کہتا ہوں کہ چودھری قاسم مجید سے بھی زیادہ THQ کا کریڈٹ چکسواری کے صحافیوں کو جاتا ہے. انہوں نے ہر دور میں جب بھی ہوئی, جو بھی حکومت ہوئی, انہوں نے چکسواری کے اسپتال کے لیے آواز بلند کی. اور بلا شبہ میں کئی مواقع پہ شاید اس فورم سے بھی کہہ چکا ہوں کہ یا تو ہمیں
تحصیل ملے گی تو اسپتال بڑا کوئی ملے گا یا ہمیں کوئی جنرل اسپتال کسی اور انداز میں، لیکن وہ پولیٹیکلی ممکن نہیں تھا۔ تحصیل چکسواری بنی تو اس کا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منظوری ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ جو پوسٹ ہے اس کے اندر وہ منظور ہو گئے ہیں۔ جب یہ جو ڈاکٹر جب یہاں آئیں گے تو بہترین ہمیں صحت کی سہولت میسر آئے گی۔ آپ تمام بھائی معاشرے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ میں اطاری صاحب چونکہ آپ کے اس آزاد پریس کلب سے دلینہ وابستگی ہے، کچھ میں محسوس کر رہا ہوں کہ کمزور لوگ متحد ہو کے چلتے ہیں، لیکن جب طاقت بڑھتی ہے تو اس سسٹم کے اندر کمزوریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں آپ نے صدر صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اگر اطاری صاحب نے 10 ممبران سے 20 تک پہنچے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اگلے سال تک، چونکہ اب بہت سارے پیشہ ور لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوتے جا رہے ہیں اور اگلے سال تک شاید میں توقع رکھتا ہوں کہ آزاد پریس کلب چکسواری کا سب سے بڑا پریس کلب ہوگا۔ اس بنیاد پر میں کسی کے ساتھ کسی دوسرے پریس کلب کے ساتھ میری کوئی مخالفت نہیں ہے، میرے دوست ہیں، باپ ہیں، محترم ہیں، لیکن جس انداز سے پیشہ ور لوگ، خاص طور پہ میرے محترم کیونکہ بڑے بھائی ہیں میرے، ہمیں گاؤں کے ہیں، خواجہ اقبال صاحب سابق صدر چکسواری پریس کلب، اور میرے دوست، ہم چونکہ کالج فیلو ہیں، میں عذرائے مذاق عابد صاحب کہہ رہا ہوں، میں آج تک تو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، آج آپ نے کہا کہ میں بڑا بھائی ہوں، تو ہم بھائی ہوتے ہیں، بڑا ہو یا کوئی چھوٹا ہو، لیکن یہ پیشہ ور لوگ ہیں۔ میں کالج میں گیا فرسٹ ایئر میں، خواجہ اقبال صاحب کی ہمارے فیض پور شریف بازار میں دکان ہوا کرتی تھی، اور اس وقت ان کے پاس بیٹھ کے کوئی خبر لکھوانی ہو یا کچھ ان کی کوئی اور خبریں، اس وقت لکھنے کا بہت سسٹم ہی لکھنے کا تھا، یہ کمپیوٹر اور موبائل وغیرہ تو ہے نہیں تھے، اور ان کی بڑی اچھی خوبصورت انداز میں اور خوبصورت تحریر لکھا کرتے تھے۔ اور ایک بات میں اس وقت کی یہ بھی بتاؤں کہ وہی تحریر، بے شک آپ نمائندے ہیں، وہی تحریر اخبار میں چھپتی تھی جس کا کوئی معیار ہوتا تھا۔ ایسا یہی بات ہے، کچھ بے شمار لوگ نمائندگی لے لیتے تھے لیکن ان کی خبر اخبار میں نہیں لگتی تھی۔ اخبار آج کے اخبار نہیں ہوا کرتے تھے، میرے خیال میں آج شاید اگر چکسواری میں کوئی سی اخبار کی 50 کی سرکولیشن ہے تو اس وقت 500 کی سرکولیشن یا 1000 کی سرکولیشن، ہر بندہ اخبار پڑھنا اپنے لیے ایک فخر کی بات سمجھتا تھا۔ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس نے شاید کسی حد تک یہ جو پرنٹ میڈیا ہے خاص طور پہ، اس کی اہمیت کو کم بھی کر دیا۔ یہ چیلنجز بھی ہیں میرے ساتھی بھائیوں کے لیے کہ کس طرح ہم نے اس کو آگے کمپیریٹیولی لے کے جانا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ انتہائی ایکسپرٹ ہیں، ان سے ہم نے بھی سیکھا، اور میں یہ بھی بتاؤں، ٹائم چونکہ مجھے اندازہ ہے کم ہے لیکن چھوٹی سی بات کہ اس وقت کے کام کرنے والے لوگوں سے انسپائر ہو کے میں نے بی اے کرنے کے بعد اپنے بہت سارے دوستوں کو ان سے مشورہ کیا کہ میں کسی یونیورسٹی سے جرنلزم میں ایم اے کروں، اور میری ذاتی خواہش یہ تھی، میرے ایک مرحوم دوست، میں نام بھی نہیں لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس نصیب کرے، حاجی اشتیاق صاحب قانونی والے، میں اور وہ گریجویشن ہم نے اکٹھے کیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے لا میں داخلہ لیا، آپ بھی لو۔ ویسے میرا ذاتی اس پیشے کے تقدس کے لحاظ سے اور جو وقار اس وقت صحافی کا ہوتا تھا، وہ میں سمجھتا ہوں آج اس طرح کا وقار شاید میری نظر میں نہیں ہے، شاید اور ساری اگر کسی کو یہ بات بری لگے، صحافی کا بڑا مقام ہوتا تھا اور لوگ اس سے، پڑھے لکھے لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج عابد چودھری کی شکل میں، مرتضیٰ اطاری کی شکل میں، خواجہ صاحب کی شکل میں آپ کے پاس انتہائی پیشہ ور لوگ موجود ہیں، اور یہ ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں اگر آپ ان سے سیکھیں تو میں یہاں عمران بلال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کام سے سچی بات ہے میں ذاتی طور پہ بہت متاثر ہوں۔ ایک نوجوان دبلا پتلا سا چودھری شبیر صاحب کے سمجھو انگلی پکڑ کے اس نے آج وہ، میں سمجھتا ہوں میری نظر میں چکسواری کے صحافیوں میں بام عروج پہ اس کا بھی ایک تھیوری ہے اپنی، اور میں نے کبھی کسی کے خواہ مخواہ تعریفیں نہیں کرتا ہوتا، میں نے ایک دن ایسے سوچ رہا تھا تو میں نے ایک چھوٹا سا مضمون بھی لکھا
तो वो कहीं शेयर भी हुआ सोशल मीडिया पे, तो उस पे मेरे कुछ दोस्तों को, कुछ सियासी दोस्तों को भी, कुछ और दोस्तों को भी शायद कोई मसला भी हुआ, लेकिन मेरी नज़र में आज भी मेरे दोस्तों से, मुर्तज़ा अतारी से, ख्वाजा इकबाल से और आबद चौधरी से भी मैं उसको बुलंद दर्जे पे देखता हूँ। इन जैसे लोग भी आपके, मैं समझता हूँ जल्द आज़ाद प्रेस क्लब का हिस्सा होंगे। वो शायद कुछ इंतज़ार कर रहे थे और मेरे ख्याल में अब वो उस इंतज़ार के करीब आपका प्रेस क्लब पहुँचता जा रहा है। अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। इसी के साथ अगर मेरी कोई बात किसी को नागवार गुजरी हो तो मैं माजरत हुआ हूँ। एक बार फिर मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ और 9 मुल्क की बोटेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ।